बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यक नाबुदु व यक नस्तईन। अल्हम्दुलिल्लाह आज खान साहब से कोई 4 घंटे मुलाकात हुई है। मुलाकात शुरू होने से पहले वही तरीक़ाकार किया गया। 10 बजे यहाँ पर हम पहुँच गए क्योंकि 10 बजे का टाइम होता है कोर्ट का। फिर यही कहा गया कि आपकी अप्रूवल नहीं है जी। फैसल भाई और मुझे रोका गया। तो जब हम यहाँ पर पहुँचे हमने कहा जी हम जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था कि अगर इन दोनों की, क्योंकि ये कौंसल है खान साहब की, इनकी मौजूदगी के बगैर अगर शहादत होगी उस शहादत की कोई कानूनी वैल्यू नहीं होगी। और उन्होंने ये भी कहा हाई कोर्ट ने अपने हुक्म में कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ये साबित हो गया कि हम सच्चे हैं, यानी हम जो पटिशन लेकर गए हैं और वो साबित हो गया कि ये तमाम जो हमने फरीकैन बनाए थे, जेल इंतज़ामिया और जो दीगर फरीक थे उसमें, वो झूठे हैं, तो फिर जो ट्रायल चल रहा है अडयाला जेल में, वो ट्रायल अडयाला जेल में फिर नहीं चलेगा। इमरान खान का ट्रायल उस जगह के ऊपर होगा जो जगह इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंडर होगी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन के अंदर होगी, वहां पर ट्रायल होगा। तो वो जो ऑर्डर था उसके खौफ से हमें 12:30 बजे बुलाया गया। खान साहब जब हम गए, खान साहब बैठे हुए थे। खान साहब देखकर जब हम एंटर हुए मुस्कुराए और खान साहब से जाकर मुलाकात हुई। बड़ा अच्छा हमने फील किया कि खान साहब को जाकर हम मिले हैं, क्योंकि मुसलसल 3 दफ़ा लगातार रोका गया। रोकने की वजह ये थी कि जो यहाँ पर खड़े हैं ये नोट बना के लाए हैं। ये नोट कोई अंदर नहीं, मैं बैठ के बनाता रहा, ऐसा ना समझे कि कहीं मोबाइल लेकर गया हुआ था। वहां पर तो हमें पेंसिल पेपर किसी चीज की इजाजत नहीं होती, वहां पर जुबानी याद करना होता है। कोई भी खान साहब बात करते हैं तो खान साहब से मुख्तलिफ बातें हुई। मैं थोड़ा सा अलकादर ट्रस्ट केस के हवाले से ऐड करना चाहूंगा और फिर जो खान साहब ने बातें की हैं वो बताऊंगा। अलकादर ट्रस्ट केस में आज समाअत हुई है, समाअत परसों मुलतवी हुई है। इसमें आज हमारी तरफ से जो दरखास्त दी गई थी बुशरा बीबी साहबा की बरियत के हवाले से, उसके ऊपर जज साहब ने कहा कि हम फैसला सुनाते हैं। उसके ऊपर फैसला सुना ही नहीं गया, यानी कि अगर रिजेक्ट करनी है या आपने एक्सेप्ट करनी है उनकी बरियत के हवाले से तो आपने फैसला तो सुनाना है, सुना ही नहीं गया। कहा गया कि मेन फैसले के बाद जो है वो फैसले के साथ ये इसका भी डिसीजन दिया जाएगा। तो लिहाजा ये समाअत परसों तक मुलतवी की गई है। जो तोशाखाना केस है वो कल लगा है, जिसमें बेल्स के लिए हमने अप्लाई किया। अब देखते हैं कल छुट्टी ना हो जाए, यानी जब ट्रायल कंक्लूड करना हो, सजाएं देनी हो, तो रात दिन ट्रायल जारी है। आज भी 4 बजे तक समाअत है और डे टू डे कोई पाकिस्तान के अंदर नैब का कोई किसी जगह पर केस इस वक्त नहीं, उसमें ट्रायल चल रहा है या कोई प्रोसीडिंग नहीं हो रही। सिर्फ नैब का जो केस है अलकादर ट्रस्ट हो या तोशाखाना हो जो खान साहब के खिलाफ है, वो सिर्फ यहाँ पर चल रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये हुक्म दिया हुआ है कि ये ट्रायल जितने भी केसेस चल रहे हैं उनका फैसला ना दिया जाए। तो लिहाजा ट्रायल नहीं चल रहा है। जैसे आपने देखा होगा कहीं पर जरदारी का, नवाज शरीफ का या किसी का कोई ट्रायल जारी नहीं है, सिर्फ खान साहब का। और दूसरे नंबर पर डे टू डे हियरिंग भी कहीं पर पाकिस्तान में नहीं हो रही, सिर्फ खान साहब के केसेस के अंदर हो रही है। अच्छा, अब मैं आपको बताना चाहूं कि जो अलकादर ट्रस्ट केस है, जब खान साहब को हमने बताया कि जो पटिशन आपने सुप्रीम कोर्ट के अंदर दायर की हुई है, अगर वो पटिशन जो है उसका फैसला आपके हक में आता है, यानी अगर आपके खिलाफ आता है तो डेफिनेटली आप जो है वो ये इसके ऊपर असर होगा। और इस वजह से उस फैसला दिया नहीं जा रहा अलकादर ट्रस्ट केस का, वो जो सुप्रीम कोर्ट में है, इस वजह से नहीं दिया जा रहा क्योंकि रीजन ये है कि काजी फाइज़ साहब वो फैसला लेकर बैठे हुए हैं 2.5 महीने से, और अगर 2.5 महीने के बाद भी फैसला नहीं आया, उसकी रीजन सिर्फ ये है कि जल्दी से जल्दी खान साहब को यहाँ से सजा हो। जब सजा हो जाएगी तो उसके बाद वो फैसला भी आ जाएगा। खान साहब को बताया कि अगर आपकी दरखास्त जो आप लेकर गए हुए हैं, यानी तरामीम को जो चैलेंज किया है, अगर आपके हक में फैसला आता है तो डेफिनेटली वो एक असर रखेगा, आपके खिलाफ जाएगा, यानी कि इस केस के ऊपर तो असरअंदाज होगा। लेकिन उनको ये भी बताया कि अगर वो पटिशन का फैसला आपके हक में आता है तो नवाज शरीफ, जरदारी, ये आपकी मरियम
یہ جتنے ہیں یہ سارے جیل کے اندر ہوں گے۔ اچھا، جب ہم نے یہ بات بتائی کہ اگر وہ پٹیشن کا فیصلہ آپ کے حق میں آتا ہے تو یہ سارے جو ہیں اندر ہو گئے، حالانکہ اس پٹیشن کا خان صاحب کے حق میں فیصلے آنے کا نقصان ہے خان صاحب کو، کیونکہ خان صاحب کے اوپر بھی وہ امپلیکیٹ کرے گا، لیکن انہوں نے کہا کہ نقصان ہوتا ہے تو ہو، مجھے سزا ہوتی ہے تو ہو۔ یہ نواز شریف، یہ زرداری، یہ جو مریم ہے، یہ جتنے چور لٹیرے جو اس وقت NRO 2 لے کر پھر رہے ہیں، یہ سارے جیل کے اندر جانے چاہیے، کیونکہ انہوں نے لوٹا ہے ملک کو، انہوں نے ڈاکہ ڈالا ہے ملک کو۔ تو ہمیں یہ چیز دیکھ کر بڑا ایک خوشی بھی ہوئی کہ دیکھیں خان صاحب کس حد تک وہ چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر انصاف ہونا چاہیے۔ وہ فیصلہ بے شک خان صاحب کی پٹیشن جو ہے وہ قبول ہوتی ہے تو وہ خان صاحب کے کیس کے اوپر ضرور اس کا ڈیمیج ہوگا، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، فیصلہ جو میں پٹیشن ہم لے کر گئے ہم اس موقع کے اوپر قائم ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے لیڈر، اور دوسری طرف ہوتا ہے گیدڑ۔ آپ نے دیکھا ہے لندن ایگریمنٹ کی بات کی، خان صاحب نے کہا کہ میں پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ یہ لندن ایگریمنٹ جو ہے اس کے تحت مجھے اندر ڈالا جائے گا، کیسز بنائے جائیں گے، پارٹی کے اوپر کریک ڈاؤن کیا جائے گا اور ان کو آ کے مسند کے اوپر بٹھایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب سچے ہیں، مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ نہیں ڈالا گیا، اگر فنڈامنٹل رائٹس کی ویولیشنز نہیں ہوئی، اگر ملک کے اندر لا قانونیت نہیں ہے، اگر درخواستیں ہماری جو سپریم کورٹ میں ہیں وہ نہیں انہوں نے اگر وہ سچے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یا ملک کے اندر ڈاکہ نہیں ڈالا گیا، تو انہوں نے کہا کہ پھر کمشنر راولپنڈی کو پیش کیا جائے۔ کمشنر راولپنڈی آئے سپریم کورٹ میں، اس کی سٹیٹمنٹ لی جائے، اس کا بیان لیا جائے، ثابت ہو جائے گا کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ کمشنر راولپنڈی نے بتا دیا کہ کس طرح ملک کے اندر ڈاکہ ڈالا گیا ہے۔ اون چودھری کا بھی انہوں نے ذکر کیا کہ اون چودھری کو اس کی شکل تھی جیتنے والی، یہ سارے فارم 47 والے ہیں، ان تمام لوگوں کو جتوایا گیا ہے اور ہمارے جیتے ہوئے لوگوں کو ہرایا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 8 تاریخ کو عوام نے نکل کر فیصلہ کر کے بتا دیا کہ وہ کس طرف کھڑے ہیں، عوام نے بتا دیا کہ وہ ملک میں قانون کی بالادستی چاہتے ہیں، عوام نے جو 9 مئی کا بیانیہ تھا وہ مسترد کر دیا، اور آج پریس کانفرنس کی جا رہی ہیں۔ میں نے ان کو یہ بھی بتایا کہ آپ کے اوپر جو ہے وہ جو یہ خواجہ صاحب ہیں انہوں نے کہا ہے کہ آپ کے پاس 3310 ہے، مسکرائے۔ میں نے کہا جی کہ وہ کہتا ہے کہ یہ 3310 جو موبائل ہے یہ خان صاحب کے پاس ہے اور یہ موبائل بڑا بہترین ہے، بڑا اس کے اندر جو ہے پرائیویسی ہے، یہ بڑی اچھا وہ کام کرتا ہے۔ تو مسکرائے انہوں نے کہا کہ میرے پاس تو چیمبر لگے ہوئے ہیں، وہاں پر تو سگنل ہی نہیں ہے۔ تو میں نے کہا جی میں نے اس کا نام جو ہے 3310 رکھ دیا ہے کہ اس خواجہ آصف کو اب جو ہے وہ یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ خواجہ آصف، تو انہوں نے کوئی اور نام رکھا ہوا تھا تو میں نے انہیں کہا کہ میں نے تو سر رکھ دیا ہے کہ اس کا نام جو ہے نا آج سے 3310 ہے۔ اچھا، میں آپ کو یہاں پر یہ بتانا چاہوں کہ مریم نواز صاحبہ، اچھا جب یہ جیل کے اندر تھیں IB نے رپورٹ دی کہ ان کے پاس کسی نے دے دیا ہوگا پیسے پوسے دے کر، نیچے جیسے سٹاف ہوتا ہے موبائل دے دیا ہوگا، تو ان کے پاس موبائل تھا جب یہ وہاں پر حراست میں تھی، جیل میں تھی۔ تو جب IB نے رپورٹ دی تو ڈیٹیکٹ کرنے والی وہ ٹیم ہوتی ہے نا، آپ لگاتے ہیں کسی کمرے کے پاس یا کسی جگہ پر گزرتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ اس دیوار کے ساتھ یا اس کے ساتھ کہ یہاں پر موبائل جو ہے کوئی چیز ہے، الیکٹرانک چیز ہے۔ تو جب اسے پتہ چلا کہ یہ ڈیٹیکشن والی مشین لے کر آ گئے ہیں تو اب جو میرے پاس موبائل ہے وہ تو پکڑا جائے گا، تو اس نے کیا کیا کہ وہ موبائل جو ہے گدے کے نیچے رکھ لیا۔ تو جب ڈیٹیکشن ٹیم نے ڈیٹیکٹ کیا کہ وہ جو ہے ذرا اٹھیں اور یہ دیکھنے دیں نیچے کوئی چیز پڑی ہے، تو جب گدا اٹھایا تو نیچے سے مریم نواز صاحبہ نے جو رکھا ہوا تو چوری کا سیل وہ نکل آیا۔ تو آپ دیکھ لیں کہ جو آج فیک جھوٹے دعوے کرتے ہیں کہ خان صاحب کو بڑی فیسلٹیز دی گئی ہیں، خان صاحب اس وقت بھی ڈیتھ سیل کے اندر ہیں، اور خان صاحب کا الحمدللہ مورال بہت بلند ہے۔ جب بھی ان سے ملاقات ہوتی ہے خان صاحب ہمیشہ حوصلے کی، ہمت کی بات کرتے ہیں۔ جب بھی ان سے ملاقات ہوتی ہے
تو وہ کہتے ہیں کہ بزدل آدمی سے بہتر ہے انسان کی موت آ جائے. اور وہ کہتے ہیں، بلکہ آج انہوں نے خاص طور پر مجھے لائن دی کہ میں جا کر یہ بات کروں، اور آپ تمام لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ آپ سارے لوگ ٹویٹ کریں، بے شک آپ اس کے اوپر پوسٹ کریں کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ میں جو یہ دنیاوی جو اس وقت یزید ہے، جو دنیاوی شمر ہے، میں اس سے کسی صورت جو ہے وہ نہیں ڈرتا، نہ ڈروں گا، بلکہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں اور اسی سے مدد مانگتا ہوں. نہ میں ڈروں گا، نہ میں جھکوں گا، اپنے موقف پر قائم ہوں. اس کے ساتھ خان صاحب نے بلوچستان کے حوالے سے جو اختر مینگل جو ہیں صاحب نے استعفیٰ دیا، اس کو انڈورس کیا کہ انہوں نے کہا کہ جب دیکھیں وہاں کی آواز ہی نہ سنی جا رہی ہو، اس اسمبلی کا کیا فائدہ کہ جب آپ کی آواز جو ہے وہاں پر سنے ہی کوئی نہ. ایک فارم 47 کا وزیر اعظم بیٹھا ہو یا ایک ایسا صدر بیٹھا ہو جو فارم 47 کے مطابق بنایا گیا ہو، اور وہ خود جو ہے اس کے پاس پاور ہی نہ ہو. پاور تو کسی اور کے پاس ہے جنہوں نے ان کو بنایا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو بیٹھا ہوا ہے یا یہ جتنے سارے بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس نے بالکل ٹھیک کیا ہے، اس نے استعفیٰ دیا ہے، کیونکہ جب آپ کی آواز نہیں سنی جاتی تو آپ کو اس طرح کا ہی کام کرنا چاہیے. تو انہوں نے ان کو اپریشیٹ کیا ہے. بشرا بی بی صاحبہ کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ نہ ان کا کوئی اکاؤنٹ ہے، نہ وہ کبھی کسی انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ وہ میرے ساتھ جو ہیں وہ مکہ مکرمہ مدینہ شریف گئیں، یا ایک دفعہ گئیں یا 2 دفعہ، جو بھی اب میں تعداد مجھے، انہوں نے کہا کہ وہ وہاں گئیں. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ کسی ملک نہ انہوں نے سیر کی. انہوں نے کہا کہ 21 یہ نواز شریف جو ہے نا 21 اس نے دورے کیے ہیں لندن کے. اور اسی طرح سے انہوں نے بتایا کہ کوئی آئی تھنک سو 51 ہے یا 41 ہے، یہ زرداری ہے، اس نے دبئی کے دورے کیے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ نواز شریف لندن گیا ہے 21 دفعہ، 4 سے 5 لاکھ ڈالر جو ہے وہ ایک ٹور کے اوپر خرچہ آتا ہے. تو انہوں نے یہ باپ کا پیسہ سمجھا ہوا تھا، عوام کا پیسہ لوٹ کر یہ جائیدادیں ساری انویسٹمنٹ باہر بناتے ہیں، اور عوام کا حال انہوں نے کیا کر دیا ہے. 3 ادوار میں ان کی حکومت ہے، انہوں نے کیا دیا ہے ملک کو، اور اسی وجہ سے لوگوں نے ان کو ریجیکٹ کیا ہے. اس کے علاوہ خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ جو مجھے خاص طور پر شاید کچھ دوستوں کو جو ہے یہ بات دکھ لگے، بری لگے، خان صاحب نے کیونکہ مجھے انسٹرکشنز دی ہیں تو میرا فرض ہے، باقی دوست بھی ادھر موجود تھے. تو خان صاحب نے بات کی ہے کہ جو مشکل وقت میں پارٹی کو چھوڑ کر چلے گئے، جو مشکل ٹائم کے اوپر پارٹی کو چھوڑ کر چلے گئے، یعنی کہ کوئی جواز نہیں تھا، کوئی ریزن نہیں تھی، کسی کی کوئی اگر فائل تھی اور انہوں نے چھوڑ دیا، تو خان صاحب نے کہا ہے کہ میں ان کو واپس نہیں لوں گا. خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ نے دیکھا ہمیشہ کہ کیوں خان صاحب ہمیشہ سے یہ اسٹیٹمنٹ دیتے رہے کہ جو جن کے اوپر جینون فار ایگزامپل کسی پر ظلم ہوا، ستم ہوا، وہ خاموش ہو گیا، چپ کر کے بیٹھ گیا، وہ ایک الگ کیس ٹو کیس ہے. لیکن جو واضح طور پر، اب میں نام نہیں لینا چاہتا، ویسے انہوں نے مجھے نام بتائے تھے، اور آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ جو چھوڑ کر کسی اور کا حصہ بن گئے اور مسلسل کوئی پریس کانفرنس کر رہا ہے، کوئی پارٹی بنا گیا، کوئی الیکشن لڑ گیا، یا جو آپ نے دیکھا ہے. تو خان صاحب نے کہا کہ جنہوں نے کلیئر لائن لے لی، کلیئر دوسری طرف کھڑے ہو گئے، ان کے لیے میرے راستے بند ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ کیس ٹو کیس میں نے جو بات کی وہ اس حوالے سے کہ جو بندہ جو ہے جس حالات میں جس کو مجبور کیا گیا، تشدد کیا گیا، مارا پیٹا گیا، وہ خان صاحب کیس ٹو کیس دیکھیں گے کہ چند جو بھی کیس وہ اس میں سمجھیں گے وہ لائیں گے، لیکن ان کی میں نے آپ کے سامنے اسٹیٹمنٹ رکھ دی ہے. اچھا، اس کے علاوہ جلسہ جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے. تو خان صاحب نے کہا ہے کہ قوم جو ہے اپنے حق کی خاطر نکلے، اس ملک کے اندر حقیقی آزادی کے لیے نکلے. اور خان صاحب نے قوم کے نام پیغام دیا ہے کہ ہمیشہ آپ جو ہیں جس طرح آپ 8 کو نکلے یا جب آپ کو پکار ہوئی آپ نکلے ہیں. تو خان صاحب نے کہا ہے کہ مجھے آپ پہ بھروسہ ہے، مجھے یقین ہے آپ پہ کہ انشاءاللہ تعالی آپ یہ ملک کا تاریخی جلسہ اسلام آباد میں کر کے دکھائیں گے. آپ نکلیں گے اپنے بچوں کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ، اپنی ماں و بہنوں کے ساتھ، تمام لوگوں کے ساتھ آپ نکلیں گے اور اس جلسے کو کامیاب کریں گے. جہاں تک بات رہ گئی کہ جلسہ ہونا ہے یا نہیں ہونا، تو
میں خان صاحب کے سامنے واضح یہ موقف پارٹی کا رکھا کہ خان صاحب جلسہ ہونے کے حوالے سے پارٹی نے اپنی لائن لینی ہے، انہیں اناؤنسمنٹ کرنی ہے، تو لہٰذا وہ ہمارا موقف ہے۔ تو میں جو ہے ایز اے پارٹی کے ممبر کے طور پر، ایز جلسہ کمیٹی کے ممبر کے طور پر یہ کہتا ہوں کہ جلسہ پاکستان تحریک انصاف ہر صورت کرنے جا رہی ہے، انشاءاللہ تعالی جلسہ ہر صورت ہوگا۔ انہوں نے ہمیں این او سی دی ہوئی ہے، اور اگر این او سی کینسل کی گئی تو پھر بھی میں تمام کارکنان کو کہتا ہوں کہ جلسہ انشاءاللہ تعالی اسلام آباد میں ہر صورت ہوگا، ڈنکے کی چوٹ پر ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی آپ نے اس میں شرکت کرنی ہے اور اس جلسے کو کامیاب کرنا ہے۔ کوئی سوال ہے جی؟ تھینک یو جی۔